अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आवर चैनल नोवेल ज़ूलॉजी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एपिसोड लेट हो गई, लेकिन मुझे पता है इस एपिसोड के लिए आप लोग बहुत वेट करते हैं, इसलिए मैंने तबीयत ख़राब नहीं है फिर भी ये एपिसोड बनाई है। और मैं चाहूँगी कि आप उसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दें। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर खत शिकन। आज इसकी न्यू एपिसोड नंबर 9 है। हाँ, और देखते हैं अब क्या होता है। यौशा ने तो अल्लाह माफ़ करे जीना हराम कर दिया है नीमल का। आज के लिए क्या होता है एपिसोड में, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अच्छे अच्छे रिव्यूज़ दीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नॉवेल है द लाइन ब्रेकर एपिसोड नंबर 9। जो खाने का टाइम हुआ वो आम बात नहीं थी। अगर ये हराम खा सकता है तो के आगे गड़ा सा खुदा था, वो उसके साथ उसमें नहीं गिरना चाहती थी। मैं यहाँ नहीं सो सकती। तकिया सही करते वो चौंका। ठीक है कहते ही वो कंबल सही करते लेट गया। वो खुद उसके सर से उतर रही थी, उसका क्या चाह रहा था। नीमल ने चुपती नज़रों से उसे देखा। वो उसे कराहियत भी खा रही थी और उसका अपनी ज़ात को इग्नोर किए जाना बुरा भी लग रहा था। तुम मुझे यहाँ लेट के भी देख सकती हो। उसके इस तरह देखने पर उसने बरवक्त ऑफर की थी। नीमल के नथने फूले। वो उसे करारा जवाब देना चाहती थी, पर वो खामोशी से कंबल तकिया उठाकर बाहर निकल गई। पागल, वो कहता आंखें बंद कर गया। उसको यहाँ आए तीसरा दिन था। अकेले में उसे डर भी लगता था, लेकिन वो आयात का व्रत करते खुद पर जबर करती रह रही थी। वो फ्रूट्स, दूध या नूडल्स पर गुजारा कर रही थी। उसने यौशे से कुछ नहीं मांगा था और ना ही यौशे को उसकी फिक्र थी। बकौल उसके यहाँ हर खाने की चीज़ मौजूद तो थी। वो शुरू से ही अपने काम खुद ही करने का आदी था। आज संडे था। अपने बालों को समेटती वो बाहर आई, पर सामने का मंजर देखते उसके हाथ और कदम दोनों साकित हुए थे। पुतलियां फैली थी। वो लड़की यौशे के बेहद करीब खड़ी कुछ कह रही थी और वो तवज्जो से उसकी बात सुन रहा था। वो जितनी मर्जी उसे नफरत करती, लेकिन उनके दरमियान जो रिश्ते की नौयत थी, उसकी वजह से उसे ये मंजर नागवार लगा था। उसकी मौजूदगी को महसूस करते ही उन दोनों ने नज़र उठा कर देखा था, लेकिन हैरत वो दूर नहीं हुए थे। और वो, ओह तो ये है तुम्हारी वाइफ। हाय मैं फिल्स। अंदाज ऐसा था जैसे वो उसे जानती हो। नीमल बिना हाथ मिलाए उसे देख रही थी। फिल्स होंठ भींचे अपना हाथ भरा अपना बड़ा हाथ गिराए पीछे हुई। नीमल के अंदाज पर वो जल चुकी थी। नीमल को देखते पीछे की तरफ होते हुए वो फिर से यौशा के बराबर में खड़ी हो गई थी। भरपूर निगाह डालने के बाद वो उसे आम सी लड़की लगी थी। एक अजीब सी हसरत फिल्स में जागी थी। उसने यौशे के सीने पर अपना दायां हाथ रखते नीमल को देखा। उसके अंदाज पर वो होंठ पीछे साकित रह गई थी। यौशे, तुम्हें नहीं लगता कि मैं तुम्हारे साथ अच्छी लगती हूँ? अंदाज जताने वाला था। नीमल के अंदर उबाल सा आया था, जो निकलना तो था। हाँ, शैतान के साथ हमेशा विच ही अच्छी लगती है, नीमल कहकर पलटी और अपने कमरे में चली गई। फिर ने तीखी नजर से यौशे को देखा। वो मुस्कुराया। पता नहीं क्यों उसे इसके ताने पर गुस्सा नहीं, हंसी आती थी। चौथे दिन पता नहीं क्यों वो उसे ग्रैनी के घर ले गया था। यकीनन उन्होंने ही कहा होगा, इसलिए उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, रास्ता भी आसान था। ग्रैनी नीमल से मिलकर खुश हुई थी और नीमल को भी उनसे मिलकर अच्छा लग रहा था। उन्हीं दिनों यौशा खुश था। उसकी डिज़ाइन करदा सिग्नेचर कार का एड तैयार होने जा रहा था और मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए उसका और फिलिप, जो कि उस कंपनी के प्रेसिडेंट का भतीजा था, नाम ज़ेरे गौर था। अगर बोर्ड के 5 मेंबरान में से 3 वोट यौशे को मिल जाते तो उसका डिपार्टमेंट का हेड बनना तब मुमकिन था। फिर बेहतरीन मर्तबा, पहचान और बोनस की ढेर सारी रकम। इस बोर्ड में लिजियाना भी थी। यौशे में वो हद से ज़्यादा दिलचस्पी लेती थी, लेकिन वो फिलिप की साबका गर्लफ्रेंड थी। यौशे ने यह कामयाबी महज 1 साल के अरसे में समेटी थी। फिलिप यौशे को ख़ास पसंद नहीं करता था, कजा कि उसकी साबका गर्लफ्रेंड प्लस मंगेतर उसमें ज़्यादा दिलचस्पी ले रही थी। फिलिप बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। यौशे अपने हर काम में 100% कॉन्फिडेंट रहता था। इस दफ़ा वो स्मार्ट नहीं, ओवर स्मार्ट हुआ था। वो अपनी काबिलियत पर पुरएतमाद था। इन गुजरे 7 दिनों में वो मुकम्मल जहनी दबाव में आ गई थी। घर वालों के फ़ोन आते थे, पर दिल पर जबर रखकर उसने किसी को भी ये बातें नहीं बताई थी। वो शिकवा कना थी, नाराज़ थी सबसे, अब बेहौसला हो रही थी। पढ़ाई उसकी रुक गई थी और आगे पढ़ने का कोई प्रोग्राम नज़र नहीं आ रहा था और ज़िंदगी किसी गहरी खाई में गिरती नज़र आ रही थी। और ऐसे में फिल्स की आमद, उसका दिमाग बंद होने लगा था। यही सोचते वो
بے ترتیبی سے الماری میں کپڑے ٹھونس رہی تھی کہ اس کی توجہ یوشے کے کپڑوں پر پڑی۔ نہایت مہنگے کپڑے ہینگ تھے، نیچے کی پوری رو بہترین جوتوں سے بھری تھی۔ پھر اس نے چھوٹی دراز کو کھول کر دیکھا، اچھے برانڈز کی مہنگی ترین گھڑیاں سجی تھیں۔ یقیناً وہ اپنی چیزوں پر بیش بہا پیسے خرچ کرنے کا عادی لگ رہا تھا۔ ایک چھوٹا ڈبہ بھی تھا، اس نے کھول کر دیکھا، کان میں پہننے والے ٹاپ سے کچھ عجیب سی شکلوں اور کھوپڑیوں والے مہنگے میٹل کے پینڈنٹس کے علاوہ ایک کراس پینڈنٹ بھی تھا۔ نیمل کے حواس پھر سے اڑے تھے۔ یہ صرف دیکھنے کے لیے تو نہیں خریدا ہوگا، یقیناً وہ پہنتا بھی ہوگا، اور اس کا مطلب… صدمے سے وہ سن سی ہو گئی۔ اب دل خراب کرنے کو یہاں بہت کچھ تھا۔ اس کی مزید حالت خراب ہونے والی تھی۔ اس نے فاطمہ کو فون کر کے اپنا دکھڑا سنایا تھا۔ پوری بات سن کر ایک پل کے لیے تو وہ بھی خاموش سی ہو گئی تھی۔ نیمل، بعض لوگوں کو مذہب کا اتنا علم نہیں ہوتا اور وہ مستقل وہیں رہا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ جیسا تم سوچ رہی ہو ویسا نہ ہو۔ فاطمہ، پھر اس کی سائڈ مت لو۔ جو میں نے دیکھا ہے وہ ویسا ہی ہے، بے دین۔ کیا تم نے اس بارے میں اس سے بات کی ہے؟ نہیں، میں اس سے بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے۔ فاطمہ نے گہری سانس لی۔ یہی تمہارا سب سے بڑا مسئلہ ہے، تم بات نہیں کرتی۔ ہاں، پہلے کی تھی، کیا ہوا؟ بدلے میں یہ سب کچھ ہو گیا۔ ایسا چالاک انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ کچھ چالاکی تم بھی اس سے سیکھ لو، فاطمہ نے مشورہ دیا۔ ایسی چالاکی سیکھنے کے لیے انسان کا بغیرت ہونا ضروری ہے، اور میں بغیرت نہیں ہوں، نیمل نے صاف گوئی سے کہا۔ فاطمہ نے گہری سانس لیتے آنکھیں بند کی، پھر بولنا شروع کیا۔ میرا مشورہ ہے کہ تم پہلے یوشے سے بات کرو، اسے اپنی پرابلمز بتاؤ، اس کی بات بھی سنو۔ میں ایسا نہیں کر سکتی، وہ اس کی بات کاٹ کر بولی۔ تم صرف اپنا دماغ خراب کر سکتی ہو، ٹینشن لے سکتی ہو، اور کچھ نہیں۔ فاطمہ تپ کر بولی۔ سب کی طرح تم بھی مجھے ہی سمجھاؤ، وہ بھی چٹک کر بولی۔ اس وقت وہ اپنی دوست سے اپنے لیے بھرپور حمایت چاہتی تھی۔ کوئی فائدہ نہیں، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ فاطمہ سچائی سے بولی۔ دوسروں کو نصیحت کرنا ہمیشہ آسان ہی ہوتا ہے، نیمل دو بدو بولی۔ ہاں، پر میں سچائی بتا رہی ہوں، نصیحت نہیں کر رہی۔ تمہارے پاس مجھے نصیحت کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نیمل خوش لہجے میں بولی۔ ہاں نہیں ہے، فاطمہ بھی تنک کر بولی۔ تو پھر کرتی رہو، نیمل نے کہہ کر ٹھک سے فون بند کر دیا۔ اسے اس وقت مکمل دلجوئی اور جانبداری کی ضرورت تھی، جو اسے یہاں سے بھی نہیں ملی تھی۔ ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان صرف اپنے مطلب کی بات سننا چاہتا ہے، تسکین سے ملتی ہے اسے۔ اس وقت نیمل بھی اپنی مرضی کی بات سن کر تسکین حاصل کرنا چاہتی تھی۔ مجھے دادا سے بات کرنے سے پہلے ڈیڈ سے بات کرنی چاہیے۔ ہاں، یہی ٹھیک ہے، وہ نوڈلز بال میں ڈالتے سوچ رہی تھی۔ تبھی وہ آیا تھا، روز کی طرح دبے قدموں، لیکن اس کے پیچھے آنے والی کی ٹک ٹک واضح تھی۔ نیمل کی آنکھیں جھپکنا بھول گئی تھی۔ وہ کچن کے سامنے لاؤنج میں مسکراتی ہوئی یوشے کے ساتھ کھڑی ہو گئی تھی۔ پھر یوشے نے لیزیانا کا تعارف کچن کاؤنٹر کے پار کھڑی نیمل سے کروایا۔ لیزیانا نے مسکرا کر ہائے کہا۔ اینڈ شی از مائی وائف، نیمل۔ اوکے، لیزیانا بھرپور دانت نکال کر مسکرائی تھی، جیسے وہ اسے اچھی طرح جانتی ہو، اور ایسا تاثر دیا جیسے اس کی موجودگی سے اسے کوئی فرق نہ پڑتا ہو۔ نیمل نے لیزیانا پر سے نظر ہٹا کر یوشے کو دیکھا، پر وہ اس کی طرف متوجہ کب تھا؟ وہ لیزیانا کو بیٹھنے کا اشارہ کرتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ اس کے اس طرح نظر انداز کیے جانے پر پل میں اس کا چہرہ کانوں تک گرم ہوا تھا۔ لیزیانا نے بیٹھے بیٹھے پھر سے اس پر نظر دوڑائی۔ نیمل اس کی آنکھوں میں چھپے تاثر پر حیران ہوئی تھی، جو جلن اور حسرت سے سکڑ رہی تھی، پر نیمل نے کوئی بھی تاثر دیے بغیر نظر پھیر لی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیسے ریئیکٹ کرے۔ اس کو یہ عورت ذرا اچھی نہیں لگی تھی۔ نیمل کو وہ عمر میں زیادہ لگی تھی۔ گرل فرینڈ کا عمر سے کیا تعلق، بس اس کا عورت ہونا ضروری ہے، وہ سوچ کر رہ گئی۔ یہی سوچتے یوشے نیمل کی نظروں میں ایک درجہ اور گرا تھا، لیکن ابھی بہت کچھ تھا جو دیکھنا اور سننا تھا۔ تبھی وہ اپنے کمرے سے نکلا اور لیزیانا کو مسکرا کر دیکھتا کچن میں آ گیا تھا۔ نیمل اس کی مسکراہٹ کو محسوس کر رہی تھی، جو لیزیانا کو دیکھ کر اس کے چہرے پر آ رہی تھی۔ حسد زور سے نیمل کے دل سے ٹکرایا تھا کہ اسے چٹخا گیا تھا۔ وہ اس سے کچھ کھانے کا پوچھ رہا تھا، پر لیزیانا نے اسے صرف ڈرنک کا کہا تھا۔ وہ دونوں ایسے بات کر رہے تھے جیسے یہاں تیسرا وجود موجود ہی نہ ہو۔ اگنورنس کبھی برداشت نہیں ہوتی، چاہے وہ آپ کا دشمن ہی کیوں نہ دکھا رہا ہو، اور یوشے بھی کسی دوسری عورت کے سامنے اس کے وجود کو فراموش کر رہا تھا۔ نیمل کے لیے بدترین تھا، ناقابل برداشت تھا۔ وہ ان پر لعنت بھیج کر یہاں سے جانے کا سوچ رہی تھی، تبھی یوشے شیمپین لیے لیزیانا کی طرف بڑھ گیا تھا۔ بعض منظر انسان دیکھنا نہیں چاہتا، لیکن لاشعور اسے وہی منظر دیکھنے پر اکساتا ہے، نفس سے تجسس بڑھاتا ہے، مقابل کی آخری حد دیکھنا چاہتا ہے۔ نیمل بھی اس وقت اسی کیفیت کا شکار ہو رہی تھی، وہ اس کی آخری حد دیکھنا چاہتی تھی۔
وہ بظاہر کسی مضبوط درخت کی طرح جمے انہیں دیکھ رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر یہ منظر اسے کھوکھلا کر رہا تھا۔ وہ دونوں مبہم انداز میں بات کر رہے تھے اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے لیزیانا اٹھ کر یوشے کے کمرے کی طرف بڑھ گئی، اور پھر لمحے بعد ہی نیمل نے یوشے کو اپنی طرف دیکھتے پایا۔ اس کی نظر میں تمسخر تھا، چہرے پر مقابل کو زیر کر دینے کی چمک تھی، اور پھر وہ نظر پھیر کر کمرے میں چلا گیا تھا۔ وہ ہوانک زدہ کتنے ہی لمحے وہ بند دروازے کو دیکھتی رہی۔ یہ حقیقت تھی پر تکلیف دہ تھی۔ وہ پچھلے 7 دن سے تکلیف میں تھی، لیکن آج وہ صحیح اذیت کا شکار ہوئی تھی۔ یوشے کی آنکھیں، اس کا چہرہ نیمل کا مذاق اڑا رہا تھا۔ کیا کوئی کسی کی اتنی تذلیل کر سکتا ہے، اتنی اذیت دے سکتا ہے؟ اسی کیفیت میں اس کی کنپٹیوں، کمر، بازو اور سوئیوں سی چبھنے لگی تھی۔ اس نے جلدی سے بازو اور گردن کی پشت کو مساج کی طرح مسلا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ اسے یہ کیا ہو رہا ہے، مگر وہ ڈپریشن کا شکار ہو چکی تھی۔ بے ساختہ اس نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر ٹھنڈے نوڈلز کا بال اٹھایا اور ڈائننگ ٹیبل پر آ گئی۔ اس نے کانٹے میں نوڈلز کو پھنسا کر اٹھایا، پر منہ تک لانے کے قریب ہی وہی کانٹا بول میں پھینک دیا۔ پھر گردن موڑ کر کمرے کے بند دروازے کو دیکھا۔ اس کو اپنے جبڑے اور دماغ بھاری لگ رہا تھا۔ اشتعال تھا کہ لاوے کی طرح ابلا تھا۔ اس کا دل کیا بلڈوزر کی طرح دروازے کو توڑتی اندر داخل ہو اور اس کا گریبان جکڑ کر پوچھے کہ وہ کیوں اسے تکلیف دے رہا ہے، کیوں اس کی تذلیل کر رہا ہے، کیوں؟ پر کچھ باتیں صرف سوچی جا سکتی ہیں، اور نیمل جیسی لڑکی کے لیے اس پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل تھا۔ بے بسی سے اس نے اپنا سر ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ میں کیوں اس کے بارے میں سوچ رہی ہوں؟ جب وہ مجھے اچھا نہیں لگتا، قابل نفرت ہے وہ میرے لیے۔ میری نظر میں اس کی اہمیت جھاڑو کے ایک تنکے سے زیادہ نہیں ہے، تو پھر وہ جو چاہے کرتا پھرے، مجھے اس کی فکر نہیں ہونی چاہیے، اس کی دی گئی اذیت پر تکلیف محسوس نہیں کرنی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کامیاب نہیں ہو پا رہی تھی۔ نیمل کے اندر پکنے والا لاوا پھٹنے کے لیے تیار تھا، اور یوشے کے اندر پرسکون ٹھنڈک تھی۔ یہ نیمل کا صبر تھا یا پھر لائق مندی کہ ابھی تک اس نے یہ بات گھر والوں کو نہیں بتائی تھی۔ وہ ڈائننگ پر ہاتھ جمائے بیٹھی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ رو رہی تھی۔ یوشے نے اپنے کمرے سے نکلتے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی اور قدم بڑھاتا کچن میں چلا گیا۔ اس کی موجودگی محسوس کرتے ہی نیمل نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کیے تھے۔ وہ اس کے سامنے رو کر اپنے آپ کو بے وقت نہیں کر سکتی تھی۔ یوشے نے فریج کھول کر الکوہل کین نکالا۔ اب اس کی نظریں اور توجہ نیمل پر ہی تھی۔ وہ آ کر اس کے برابر والی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ وہ یکدم ٹھٹکی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وہ اٹھنے ہی والی تھی کہ وہ بول پڑا، تم آج بھی ویسے ہی روتی ہو جیسے بچپن میں روتی تھی؟ نیمل نے سرخ پڑتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میرے بچپن میں رونے کی وجہ بھی تم تھے، اور آج بھی رونے کی وجہ تم ہی ہو۔ وہ مسکرایا۔ چلو یہ بھی اچھا ہے، کم از کم آج میری لسٹ میں ایک ایسے شخص کا اضافہ ہو گیا ہے جس کے رونے کی وجہ میں ہوں، ورنہ اب تک تو میں سب حسیناؤں کے جینے کی وجہ ہی رہا ہوں۔ وہ ڈھیٹ تھا، نیمل سے بہتر کون جان سکتا تھا۔ تم سمجھتے ہو کہ تم بہت اہم ہو۔ انشاءاللہ تمہاری یہ خوش فہمی بہت جلد دور ہو جائے گی، جب تم کسی کے لیے اہم نہیں رہو گے، اپنی اس ذہانت کے باوجود۔ وہ پھر طنزاً مسکرایا۔ تم پریڈکٹ کر رہی ہو؟ نہیں، فیکٹ بتا رہی ہوں۔ فیکٹ؟ اس نے آئی برو اچکائی۔ حقیقت؟ تمہارا اور میرا رشتہ بھی حقیقت ہے، اور اس رشتے سے جڑے تقاضے بھی۔ وہ جتانے والے انداز میں بولا۔ ہاں، رشتے اور اسے جڑے تقاضے وہاں نبھائے جاتے ہیں جہاں سامنے والا اس قابل ہو، نیمل نے جتا کر کہا۔ اس کی تم فکر نہ کرو، رشتے نہ صحیح پر تقاضے نبھانے کی قابلیت مجھے موجود ہے۔ اس نے آرام سے ذومانی انداز میں کہا۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ ہاں، بچپن سے ہی تمہاری اس خاص قابلیت کے بارے میں مجھ سے زیادہ بہتر کون جانتا ہوگا؟ نیمل نے اسے شرم دلانے کی کوشش کی تھی۔ ٹھس کی آواز سے اس نے کین کھولا، گھونٹ بھرتے کمینی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو تم اعتراف کر رہی ہو کہ یہ خاص قابلیت میرے اندر بچپن سے موجود ہے؟ وہ جو سمجھ رہی تھی کہ وہ اسے اس کے بچپن کی شرمناک حرکت کو یاد دلا کر شرمندہ کرے گی، وہ غلط تھی۔ وہ شرمندہ نہیں ہوا تھا۔ بغیر کسی رشتے تقدس کے یہی قابلیت جانوروں میں بھی پائی جاتی ہے، اس نے دو بدو جواب دیا۔ یوشے کین کے کنارے پر انگلی پھیرتا مسکرایا۔ وہ اسے ایک فضول بات پر زج کرنے میں کامیاب ہو رہا تھا۔ بچپن میں ہونے والا واقعہ کا ابال اس کے اندر اب تک موجود تھا۔ یہ واحد قابلیت ہے جو انسانوں اور جانوروں میں یکساں پائی جاتی ہے، اور اس قابلیت کو دکھانے کے لیے کسی رشتے
کسی تقاضے یا پھر کسی تقدس کی ضرورت نہیں ہوتی، وقتی بھرپور مزہ اور بس، وہ کہہ کر آرام سے الکوہل کا گھونٹ لے رہا تھا۔ نیمل نے تکلیف سے اس کے ہاتھ میں موجود کین کو دیکھا اور پھر اسے، یہ کس قسم کا انسان ہے؟ انسان بھی ہے کہ نہیں؟ وہ سوچ کر رہ گئی۔ تم جیسا شخص جو حرام کھاتا ہو، حرام پیتا ہو اور حرام کرتا ہو، وہ یقیناً اللہ کے بنائے گئے کسی بھی قانون کا احترام نہیں کرتا ہوگا، جو کسی بھی حدود کا خیال رکھے، بغیر صرف وقتی مزے کے لیے زنا کرتا ہے اور پھر کرتا ہی جاتا ہے۔ وہ ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ وہ اس کی بات سے محظوظ ہوتا تقریباً پورا کین پی چکا تھا۔ تم اس کو کوئی بھی نام دو، زنا، کچھ بھی، پر یہ دو انسانوں کے درمیان وقتی مزہ ہے اور بس۔ وہ اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ اخلاقیات کی الف سے بھی واقف نہیں تھا جس کے لیے عورت وقتی لذت کے علاوہ کچھ نہیں تھی۔ آج وہ تیزی سے نیمل کی نظروں سے گرتا چلا گیا۔ ایک ایسا شخص میرا شوہر بننے کے لائق تھا۔ اس نے ادھر ہی بیٹھے بیٹھے اللہ سے شکوہ کیا۔ اور یہی مزہ ہم بھی لے سکتے ہیں، اس نے کمینی مسکراہٹ لیے منہ ٹیڑھا کر کے کہا۔ نیمل نے یکدم اسے دیکھا، وہی نگاہوں کا گندا تاثر، وہی دل جلا دینے والی کمینی مسکراہٹ۔ نیمل نے نظر نہیں پھیری تھی۔ ایسی گھٹیا بات تم ہی کر سکتے تھے۔ میں مر بھی رہی ہوں گی اور تم دنیا کے آخری شخص ہوگے، تب بھی میں تم سے رشتہ بنانا پسند نہیں کروں گی۔ ایک زانی سے رشتہ بنانے سے بہتر ہے میں مرنا پسند کروں گی۔ وہ سرخ چہرہ لیے غصے سے بولی۔ فی الحال اس کے ڈر پر غصہ غالب تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا ہی رہ گیا۔ یوشے کو اس کی آنکھوں اور لہجے میں اپنے لیے نفرت کے علاوہ کچھ اور نہیں محسوس ہوا تھا۔ پہلی دفعہ وہ اپنے لیے اتنی نفرت دیکھ رہا تھا۔ غصے کی لہر یوشے میں بھی جاگی تھی۔ اس نے خالی کیبن کو زور سے ڈائننگ پر مارا تھا کہ نیمل ڈر سی گئی تھی۔ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی میں نے تم سے شادی کی، ادھر لے کر آیا، تم سے کسی بھی قسم کی توقع کیے بغیر اس گھر میں رکھا، وہ بھی پوری سہولتوں کے ساتھ، ورنہ اگر میں اپنی آئی پر آ جاتا، تم سے اپنے سارے حقوق پورے کروا کر تمہارے منہ پر طلاق مار کر کب کا تمہیں ڈیپورٹ کر چکا ہوتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے؟ وہ صفاقی سے اپنے لفظوں سے اسے زخمی کر رہا تھا اور وہ زخمی ہو رہی تھی۔ اتنی بے عزتی کہ پل میں نیمل کی گردن چہرہ گرم ہو کر سرخ ہوا تھا۔ جہاں تم نے اتنے احسان کیے ہیں وہاں ایک احسان اور کر دو، طلاق دے دو مجھے، جان چھوڑ دو میری۔ وہ ببھر کر بولی۔ جان تو اب میں تمہاری کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور احسان بہت کر چکا ہوں میں تم پر، اب طلاق دینے والا احسان تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو اکھاڑنا چاہتی ہو اکھاڑ لو، وہ بڑے آرام سے کہتا سیدھا ہوا۔ اس بات پر نیمل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ کم ظرف تھا اور اس وقت دھڑلے سے اس کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا۔ تبھی کچن کاؤنٹر پر پڑا یوشے کا موبائل بجا تھا۔ وہ اس پر سے نظر ہٹاتا کچن کی طرف بڑھا۔ آنے والی کال لیزیانا کی تھی۔ کال اٹینڈ کرنے کے منٹ بعد ہی اس کی بات پر یوشے کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی تھی۔ وہ ابھی اس سے ملنے کی بات کر رہی تھی، حالانکہ وہ کل ہی تو اس سے ملی تھی۔ پھر اب وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن یوشے نے اسے آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ نیمل کو بھی لیزیانا کے آنے کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر وہی شرمناک تماشا، وہی اذیت۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ چلائی تھی۔ وہ جو جا رہا تھا یکدم ایڑی کے بل گھوما۔ کس سے؟ ابرو اچکا کر پوچھا۔ اللہ سے۔ اللہ سے؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ نیمل کو اس کی ہنسی زہر لگی تھی۔ آئے گا ایک دن، تمہیں بھی اللہ سے خوف آئے گا، جب وہ تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر منہ کے بل پھینکے گا۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز دینے اور پھر لے لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایک اور پیشن گوئی۔ یہ پیشن گوئی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ ایک حقیقت میں بھی تمہیں بتاؤں، تم بہت جلد یہاں سے غائب ہونے والی ہو۔ کہتے وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے خود یہاں نہیں رہنا، وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ آج ان کی یہ پہلی تفصیلی بات آخری بات ثابت ہونے والی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیمل کے صبر کے اوپر تو مجھے اش کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور یوشے کی ڈھیٹ پنے پر اور اس کی بغیرتی پہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کس قدر تکلیف میں اس نے نیمل کو رکھا ہوا ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں جن کے سامنے وہ اپنا دل کھول کر رکھ سکے، اور دوست گھر والے بھی اس وقت صرف وہ یوشے کا ہی ساتھ دے رہے ہیں، اور بالکل اکیلی ہے وہ اس ٹائم پہ۔
اور اسی سچویشن میں بندہ کتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، کتنا زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ اور میں دعا کروں گی کہ میری ریئل زندگی میں میری کسی بہن کو ایسی کسی سچویشن سے نہ گزرنا پڑے۔ بہرحال یہ تو ایک ناول ہے، لیکن پھر بھی میرا دل دکھ رہا ہے نیمل کے لیے۔ جیسے نیمل کوئی زندہ انسان ہے اور اس کے ساتھ زیادتی پہ میرا دل دکھ رہا ہے، ایسے ہی میرا دل دکھ رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اچھے اچھے سے ریویوز دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ ناپسندیدہ ہونے کے باوجود بھی میں نے تم سے شادی کی، ادھر لے کر آیا، تم سے کسی بھی قسم کی توقع کیے بغیر اس گھر میں رکھا، وہ بھی پوری سہولتوں کے ساتھ، ورنہ اگر میں اپنی آئی پر آ جاتا، تم سے اپنے سارے حقوق پورے کروا کر تمہارے منہ پر طلاق مار کر کب کا تمہیں ڈیپورٹ کر چکا ہوتا، لیکن میں نے ایسا نہیں کیا۔ تمہیں نہیں لگتا کہ میں نے تم پر احسان کیا ہے؟ وہ صفاقی سے اپنے لفظوں سے اسے زخمی کر رہا تھا اور وہ زخمی ہو رہی تھی، اتنی بے عزتی کہ پل میں نیمل کی گردن چہرہ گرم ہو کر سرخ ہوا تھا۔ جہاں تم نے اتنے احسان کیے ہیں وہاں ایک احسان اور کر دو، طلاق دے دو مجھے، جان چھوڑ دو میری۔ وہ ببھر کر بولی، جان تو اب میں تمہاری کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور احسان بہت کر چکا ہوں میں تم پر، اب طلاق دینے والا احسان تو بالکل بھی نہیں کر سکتا۔ اب جو اکھاڑنا چاہتی ہو اکھاڑ لو، وہ بڑے آرام سے کہتا سیدھا ہوا۔ اس بات پر نیمل کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، وہ کم ظرف تھا اور اس وقت دھڑلے سے اس کا مظاہرہ بھی کر رہا تھا۔ تبھی کچن کاؤنٹر پر پڑا یوشے کا موبائل بجا تھا، وہ اس پر سے نظر ہٹاتا کچن کی طرف بڑھا۔ آنے والی کال لیزیانا کی تھی۔ کال اٹینڈ کرنے کے منٹ بعد ہی اس کی بات پر یوشے کے ماتھے پر شکن نمودار ہوئی تھی۔ وہ ابھی اس سے ملنے کی بات کر رہی تھی، حالانکہ وہ کل ہی تو اس سے ملی تھی۔ پھر اب وہ سوچ میں پڑ گیا، لیکن یوشے نے اسے آنے سے منع نہیں کیا تھا۔ نیمل کو بھی لیزیانا کے آنے کا پتہ چل گیا تھا۔ پھر وہی شرمناک تماشا، وہی اذیت۔ تمہیں خوف نہیں آتا؟ وہ چلائی تھی۔ وہ جو جا رہا تھا یکدم ایڑی کے بل گھوما۔ کس سے؟ ابرو اچکا کر پوچھا۔ اللہ سے۔ اللہ سے؟ وہ تمسخر سے ہنسا۔ نیمل کو اس کی ہنسی زہر لگی تھی۔ آئے گا ایک دن، تمہیں بھی اللہ سے خوف آئے گا، جب وہ تمہیں تمہاری اوقات دکھا کر منہ کے بل پھینکے گا۔ اس دن تمہیں پتہ چلے گا کہ وہ کتنا طاقتور ہے اور تمہارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے۔ وہ ہر چیز دینے اور پھر لے لینے پر قدرت رکھتا ہے۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھتا چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ ایک اور پیشن گوئی۔ یہ پیشن گوئی نہیں ہے، حقیقت ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، ایک حقیقت میں بھی تمہیں بتاؤں، تم بہت جلد یہاں سے غائب ہونے والی ہو۔ کہتے وہ پلٹ کر اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ مجھے خود یہاں نہیں رہنا، وہ بھی فیصلہ کر چکی تھی۔ آج ان کی یہ پہلی تفصیلی بات آخری بات ثابت ہونے والی تھی۔ آج کی ایپیسوڈ یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ نیمل کے صبر کے اوپر تو مجھے اش کرنے کو دل چاہ رہا ہے، اور یوشے کی ڈھیٹ پنے پر اور اس کی بغیرتی پہ مجھے تو حیرت ہو رہی ہے کہ کس قدر تکلیف میں اس نے نیمل کو رکھا ہوا ہے، اور وہ اس سچویشن میں ہے کہ اس کے ماں باپ بھی نہیں ہیں، بہن بھائی بھی نہیں ہیں جن کے سامنے وہ اپنا دل کھول کر رکھ سکے، اور دوست گھر والے بھی اس وقت صرف جو ہے نا وہ یوشے کا ہی ساتھ دے رہے ہیں، اور بالکل اکیلی ہے وہ اس ٹائم پہ۔ اور اسی سچویشن میں بندہ کتنا ڈپریسڈ ہو جاتا ہے، کتنا زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، یہ کوئی مجھ سے پوچھے۔ اور میں دعا کروں گی کہ میری ریئل زندگی میں میری کسی بہن کو ایسی کسی سچویشن سے نہ گزرنا پڑے۔ بہرحال یہ تو ایک ناول ہے، لیکن پھر بھی میرا دل دکھ رہا ہے نیمل کے لیے۔ جیسے نیمل کوئی زندہ انسان ہے اور اس کے ساتھ زیادتی پہ میرا دل دکھ رہا ہے، ایسے ہی میرا دل دکھ رہا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اچھے اچھے سے ریویوز دیجیے گا۔ پھر ملوں گی آپ سے ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ۔ السلام علیکم۔